बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। अच्छा जी, आज मैंने आपको ये बताना है कि ये जो इल्म पामिस्ट्री है, ये किस हद तक बिल्कुल ठीक इल्म है। क्या हाथ की लकीरें इंसान के बारे में बिल्कुल ठीक बताती हैं। तो अक्सर ये लोग मुझसे सवाल पूछते भी हैं। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि तकरीबन 1984 में मैंने इस पामिस्ट्री को सीखना शुरू किया। कैरू या कीरू इस तरह का नाम था। वो एक मगरबी हैं, वो बहुत बड़े दस्तशनास हैं। कैरो शायद उनका नाम है। तो उनकी एक बड़ी बेहतरीन किताब मुझे पढ़ने के लिए मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा। तो जब मैंने उनकी उस बुक को रीड करना शुरू किया, तो उनका जो किताब का जो टॉपिक था ना, वो लाइफ लाइन के बारे में जब वो बता रहे थे बुक अपनी में, तो वहाँ पे किताब में लिखा था कि अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर लंबी हो और आपकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में जुड़ी हुई हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इसके अलावा ऐसे लोग, अगर आपकी हथेली स्क्वायर हो, तो ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और असूल परस्त होते हैं और बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं। तो मेरा हाथ था भी स्क्वायर और एक मुरब्बा हथेली थी मेरी। मुरब्बा हथेली वो होती है कि जब आपकी ये हथेली जो है ना, ये लंबाई और चौड़ाई में बराबर हो, बिल्कुल स्क्वायर आपकी हथेली और उंगलियां आपकी छोटी हो। और साथ उस किताब में लिखा था कि अगर आपकी हथेली स्क्वायर है और उंगलियां छोटी हैं, तो ऐसे लोग थोड़े जल्दबाज भी होते हैं। तो मैंने कहा यार हाँ, मैं भी कभी कभी जल्दबाजी कर देता हूँ, बाज़ दफ़ा सब्र नहीं होता। तो मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। फिर वहाँ से फिर मैं जितना इस इल्म को मैं सीखता गया हूँ, इतना ना मैं इसकी सच्चाइयों को मानता गया हूँ। फिर मैंने पढ़ा कि यहाँ पे ये जो बुद्धाई बनती है, अंगूठे पे ये जो आँख बनती है, ये जिन लोगों के हाथ में बड़ी खूबसूरत बनती है, जिनके अंगूठे पे ये आँख बनी हो, तो उन लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। छठीस बड़ी कमाल की होती है। ऐसे लोगों को बहुत सारे खतरात का वक्त से पहले पता चल जाता है। ऐसे लोग बड़ी प्लानिंग के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों का बुढ़ापा बड़ा अच्छा होता है। ऐसे लोगों को सारी ज़िंदगी रुपए पैसे की कमी नहीं होती। तो ये बात भी मुझे बड़ी वैलिड लगी, बड़ी अच्छी लगी दिल को कि हाँ यार, सिक्स सेंस तो मेरी भी बड़ी स्ट्रांग है। कभी कभी सच्चे ख्वाब भी आते हैं। तो क्योंकि मेरे अंगूठे पे भी ये आँख बनी हुई है, तो मेरी दिलचस्पी अब बढ़ना शुरू हो गई कि यार नहीं, ये मैंने सबसे पहले इसको, हाथ की लकीरों को, इस इल्म को पहले अपनी ज़ात पे मैं अप्लाई करता गया कि मेरे हाथ की लाइनों में जो कुछ भी मेरे हाथ में लाइनें बनी हुई हैं, मैं इन सब को चेक करूँगा कि ये इल्म मेरे बारे में क्या बताता है। तो यकीन करें, मैं इस इल्म को जितना मैंने फिर डीपली सीखा है, पढ़ा है, 40 साल हो गए फिर मुझे ये पढ़ते हुए, 40 साल। ठीक है, मैंने कभी भी इस इल्म को गलत नहीं पाया। यहाँ पे अगर आपकी मरकरी फिंगर बहुत छोटी है, तो ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स अपने दिल के अंदर रखते हैं, अपनी दिल की भड़ास बहुत कम निकालते हैं, अपने रिश्तों का एहतराम करेंगे, बड़ों के सामने नहीं बोलेंगे और थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। थोड़ा सा ये पीछे रहना पसंद करते हैं और थोड़ी सी एक हेजिटेशन, थोड़ी सी घबराहट भी इनके दिल के अंदर पाई जाती है। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी होती है और कुछ लापरवाह भी होते हैं, अपनी चीज़ों को ठीक तरीके से संभालते नहीं हैं। और जब आपकी ये उंगली बहुत छोटी होती है, तो आप चेक कर लें, आपकी मैरिज जो लाइफ होती है उसमें कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शादी के शुरू में आपको ज़रूर देखने पड़ते हैं। शादी के पहले 2-3 साल ऐसे लोगों के लिए बड़े मुश्किल होते हैं। क्यों? इन लोगों के अंदर दिलेरी की कमी होती है। ये लोग बहुत बहादुर नहीं होते, ये अपनी बात खुल के कह नहीं सकते, इनका मरकरी वीक होता है। इन्हें ठीक टाइम पे ठीक जवाब देना नहीं आता। यानी कि किसी दूसरे बंदे ने, जैसे एक बहू है, मैं एक मिसाल देता हूँ, उसको सास ने प्रेशराइज करके रखा हुआ है, वो उसको नोक झोंक कर रही है, तंग कर रही है, तो ये बेचारी आगे से बस कमरे में बंद करके आपको अब इनके रोना शुरू कर देगी। इस तरह की लड़कियां जिनकी ये मर्करी फिंगर छोटी होती है, वो फिर कमरों में चुप चुप के रोती हैं। ये आगे से जवाब ही नहीं दे पाती, डरती हैं, खौफ होता है ऐसे लोगों के दिल के अंदर।
کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے. لیکن یہی انگلی اگر آپ کی لمبی ہو، یہاں تک لمبی ہو، تو ایسے ہی جو لڑکیاں ہوتی ہیں پھر وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی. یہ اپنے حق کے لیے بھی لڑ سکتی ہیں اور ڈٹ کے مقابلہ بھی کرتی ہیں اور اپنی چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کرتی ہیں، سنبھال کے رکھتی ہیں، اور ایسے لڑکیوں کی پھر میرڈ لائف بھی اچھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں نے کیا دیکھا، مزید کتاب میں لکھا تھا کہ اگر زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر میں اتنا زیادہ گیپ ہو، جب زندگی کی لکیر اور دماغ کی لائن جڑی ہوئی ہوگی یوں، پھر کیا ہوگا، پھر ایسا بندہ بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہوگا، حساس بھی ہوگا، فیصلہ کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچے گا. لیکن اگر آپ کی زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر الگ الگ شروع ہو رہی ہے، اس میں فاصلہ اتنا، تو پھر ایسے لوگ کیسے ہوں گے؟ ایسے لوگ اس کا بالکل الٹ ہوں گے. پھر ایسے لوگ کوئی بھی بات زیادہ دل پہ نہیں لیں گے. ایسے لوگوں کے اندر ایک ایگو پائی جاتی ہے، ایسے لوگوں کے اندر زبردست لیڈرشپ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، اور ایسے لوگ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں. یہ کسی دوسرے کی بات نہیں سنتے، یہ بات سن سب کی لیتے ہیں، مشورہ سب کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن کرتے اپنی مرضی ہیں، اور کسی دوسرے بندے کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. ٹھیک ہے، بندے کو وہیں پہ خاموش کر دیں گے کہ جناب آپ میری زندگی سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، برائے مہربانی میری ذاتی معاملات میں آپ دخل اندازی نہ کریں. بڑے ٹھوک بجا کے یہ بندے جو ہے نا وہ جواب دے دیتے ہیں دوسرے بندے کو، اسپیشلی جب ان کی یہ زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر میں بھی گیپ ہو، اور ان کی مرکری فنگر جو ہے، یہ جو مرکری فنگر ہے سب سے چھوٹی انگلی، یہ بھی کافی لمبی ہو، تو ایسے لوگوں کے اندر گفتگو نالج زبردست ہوتا ہے. تو بات یہ کہ خالی جو ہے وہ میرے کہنے سے کہ یہ بالکل پرفیکٹ علم ہے یا یہ بڑا صحیح علم ہے، تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ ایک بڑی پیاری خوبصورت کتاب میرے پاس ایم اے ملک کی پڑھی ہوئی ہے. تو اس میں انہوں نے نا جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ دنیا سے گزرے ہیں، تو جو مفکرین گزرے ہیں، ان کی نظر میں علم پامسٹری کی کیا حیثیت ہے، وہ کس حد تک اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں. تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو آسمانی 4 کتابیں ہیں، قرآن ہے، اس کے بعد توریت ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس کے بعد زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور آخری کتاب ہے بائبل، ٹھیک ہے جی، جسے ہم انجیل بھی کہتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. تو بائبل کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بات بڑی پڑھنے والی ہے. یہ وہ لوگ جنہیں جو کہتے ہیں نا جی اس قرآن میں نہیں ہے، بھائی جو چیزیں اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بات انجیل میں بیان کر دی ہے تو اس کو پھر کھل کے قرآن پاک میں بیان نہیں کیا. اگر زمین کی پیدائش کا جو باب ہے، جو چیپٹر ہے، میں نے انجیل کو بھی شکر الحمدللہ میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا، اور قرآن پاک کو بھی میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے. بائبل پہ بھی میری اچھی خاصی ریسرچ ہے، اور قرآن پاک پہ بھی. تو بائبل میں پیدائش کا جو چیپٹر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کھل کے یہ زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے وہ کیسے ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ نے بائبل میں بیان کی ہے. اب اگر کسی نے زمین کی پیدائش کو پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے دنوں میں زمین بنائی، کیسے بنائی، یہ جو نباتات تھے، یہ جو پہاڑ تھے، درخت تھے، ان کو کب پیدا کیا، جانوروں کو کب پیدا کیا، سورج ستارے کب پیدا کیے، آسمان کب بنائے، زمین کب بنائی، تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انجیل کا جو پہلا چیپٹر ہے نا پیدائش، اگر کسی نے انجیل پڑھی ہوئی ہے، ظاہر کرسچین نے تو لازمی پڑھی ہوتی ہے نا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، تو آپ قرآن پاک میں آپ کو زمین کی جو تاریخ ہے پیدائش، اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ کسی ایک چیپٹر میں بیان نہیں کیا گیا، لیکن آپ کو انجیل میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پیدائش کے چیپٹر میں یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ انجیل میں بڑی ڈیٹیل سے زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں بتا دیا تھا، اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان نہیں کیا. ہاں یہ بتایا قدم قدم پہ کہ یہ زمین و آسمان کو میں نے پیدا کی ہے، تم پہاڑوں پر کیوں نہیں غور کرتے، سمندروں پر کیوں نہیں غور کرتے، ساری کائنات پر غور کیوں نہیں کرتے، چاند ستاروں پر کیوں نہیں غور کرتے کہ یہ میں نے ہی بنائی ہیں، اور جب میں نے بنائی ہیں تو پھر صرف اور صرف مجھے ہی ایک اللہ مانو، میری عبادت کرو، اور جس کو
میں نے اپنا پیارا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو آپ ان پر ایمان لے کے آئیں۔ تو بات کہنے کا میرا جو سمجھانے کا جو اصل مقصد وہ یہ ہے کہ بائبل میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور خدا نے انسان کے ہاتھ پر نشانیاں بنا دی تاکہ آدم کے بیٹے انہیں پڑھ سکیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو انسان کا مقدر ہے، یا اس انسان کی نیچر کیسی ہوگی، انسان کی فطرت کیسی ہوگی، اس کی جو ایک لائف کا ایک روڈ میپ جو ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ کی لائنوں کی شکل میں آپ اپنی زندگی کا روڈ میپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی لائف میں کس قدر سٹرگل ہے، آپ کی لائف میں کس قدر مشکلات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بائبل میں آسمانی کتاب میں اس کا ذکر کر دیا ہے کہ جو ہے نا وہ ہاتھ کی لکیروں کا جو علم ہے یہ واقعہ ایک علم ہے، اور یہ بائبل سے بھی ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہیں وہ نیوٹن جو سائنسدان ہیں، نیوٹن جنہوں نے گریوٹی ان کے دریافت کی تھی، کشش ثقل، تو وہ کہتے ہیں کہ ضروری شواہد کی عدم موجودگی میں انسان کے ہاتھ کی انگلیوں اور بالخصوص انگوٹھے کا مطالعہ ہی مجھے خدا کے وجود کا قائل بنا دے گا۔ یہ بڑی پیاری بات کی ہے نیوٹن نے، ظاہر ہے کوئی انتہائی ذہین انٹیلیجنٹ انسان تھا۔ یہاں پہ نیوٹن کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے اپنے پاک رب کو تلاش کرنا ہے، اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں رکھتا، وہ یہ سوچتا کہ وہ خود یہ ساری کائنات بن گئی ہے، کوئی دہری ہے، کوئی کافر ہے جو خدا کے وجود کو نہیں مانتا، جو کہتا ہے کہ میں بھی خود بخود پیدا ہو گیا ہوں، تو اس کے لیے اگر وہ غور کرے گا، علم پامسٹری پہ غور کرے گا، انگوٹھے کے بارے میں جو اس ریسرچ کی گئی ہے علم پامسٹری میں، ہاتھ کی لکیروں میں، تو جو کچھ ہاتھ کی لکیروں میں انگوٹھے کے بارے میں بتایا گیا، انگلیوں کے بارے میں بتایا گیا، اگر کسی دہریے ایک کافر کو جو خدا کے وجود کو بھی نہیں مانتا، اس کو بھی یہ سارا پڑھ کے بتایا جائے، تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ انسان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور یہ جو ہاتھ کی لکیروں کا علم ہے، یہ جو لائنیں ڈرا کی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈرا کی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سچا علم ہے، جس کو کوئی سیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ارسطو کہتے ہیں کہ انسان ہاتھ اعضاء کا نمائندہ ہے، جسم کی جملہ غیر فعال قوتوں کا ایک فعال کارندہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے، جس طرح کا اس کی شخصیت ہوتی ہے، تو وہ ہم اس کا ہاتھ دیکھ کے اس کی ہاتھ کی لائنوں سے ہم انسان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ پامسٹری ایک سائنس ہے، آگے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور جو بڑے بڑے مفکرین گزرے ہیں نا، تو ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کیرولوجی یعنی کہ پامسٹری ایک ایسا فن ہے جو زمانہ بئی سے چلا آتا ہے۔ اس کے ذریعے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ ماہرین نفسیات، ڈاکٹروں اور ماہرین تعلیمات کے لیے بڑے کارآمد ثابت ہوئے ہیں۔ کیرولوجی کردار کی تحقیق میں بہت مفید اضافہ کرتی ہے۔ یہ کارل ینگ ہے، یہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی کوئی مفکر ہیں، ذرا میں تو ہر بندے کو نہیں جانتا، تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ایک 5000 یا اس کی پتہ نہیں 10,000 سالہ پرانی تاریخ ہے، 5000 سال کا تک تو یہ انڈیا والے بھی مانتے ہیں کہ یہ 5000 سال سے تو انڈیا میں یہ رائج ہے، اس کی باقی یہ کہاں سے سٹارٹ لیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ علم پامسٹری کو ایک سائنس کے طور پر اگر آپ اپنائیں گے، اس کو دیکھتے ہیں، تو ایک جو ماہر نفسیات ڈاکٹر ہے، جو ایک سائیکیٹرسٹ ہے، وہ ایک اگر کوئی سائیکو پیشنٹ ہے تو اس کی اصل بیماری تک پہنچنے میں اس کو کم از کم 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے لگیں گے۔ وہ مختلف کم از کم 200 250 300 سوال اس سے پوچھے گا، پھر ان سوالوں کی روشنی میں پھر وہ یہ نتیجہ نکالے گا کہ اس کو کوئی پرابلم ہے یا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ 2-2.5 گھنٹے اس کو لگیں گے یہ جانچنے کے لیے کہ یہ بندہ واقعہ سائیکو پیشنٹ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جنہوں نے ایک پامسٹری کو ایک 30-40 سال ہماری ایک ریسرچ ہے، تو ہم تو ایک نظر انگوٹھے پہ ڈالیں گے، انگوٹھے کی شیپ دیکھیں گے، اس کے دماغ کی لائن کی سٹڈی کریں گے اور دل کی لائن کی سٹڈی کریں گے، تو ہم جان لیں گے کہ یار یہ بندہ اس کو کوئی سائیکو پیشنٹ ہے یا نہیں ہے، یہ کہیں ڈپریشن کا پیشنٹ تو نہیں ہے، آگے جا کے یہ کہیں خودکشی تو نہیں کر لے گا۔ یہ ساری چیزوں کا ہمیں
علم پامسٹری بتا دیتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ماہر تعلیمات، یعنی کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کے وہ ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا، یا اس کا رجحان جو ہوگا وہ بینکنگ کی طرف ہوگا، یا وہ کوئی بیوروکریٹ بنے گا، وہ کوئی سیاست میں آئے گا، سیاستدان بنے گا. تو یہ ساری چیزیں ہم بچے کی ہاتھ کی لائنز کی اسٹڈی کر کے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ بچے کو کس طرح کی ایجوکیشن اس نے لینی ہے آگے چل کے، جو اس کی شخصیت کے ساتھ میچ کرتی ہے. تو یہ اتنا زبردست نالج ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. چہرہ دھوکہ دے سکتا ہے جی، مگر کبھی ہاتھ دھوکہ نہیں دیتا. ظاہر ہے چہرے میں تو، چہرے سے کچھ لوگ بڑے معصوم نظر آتے ہیں لیکن اندر سے بڑے منافق ہوتے ہیں، بڑے ظالم ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو اس کے علاوہ یہ نیپولین نے کہا جی کہ ہاتھ سچ ہے، ہاتھ بالکل سچ بولتا ہے. اس کے علاوہ جسم کے دوسرے حصے بولنے والے یہ معاون ہیں مگر ہاتھ خود بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم جو آنکھیں ہیں وہ ہم ان سے دیکھتے ہیں اور پاؤں سے ہم چلتے ہیں اپنی ٹانگوں کے ساتھ، لیکن ہاتھ جو ہیں یہ خود ان کی ایک پوری، یہ خود بولنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی لکیریں بولنا شروع کر دیتی ہیں. یعنی کہ میں شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نالج دے دیا اب کہ میں اگر بندے کا ہاتھ پڑھنا شروع کر دوں نا تو کم از کم میں انسانی ہاتھ پہ کم از کم 1.5-2 گھنٹہ میں بول سکتا ہوں. میں اس کے ہاتھ کو پڑھنے میں اتنا ٹائم لگاؤں گا. 1.5-2 گھنٹے کی میں ویڈیو اس لیے نہیں بناتا کہ آپ لوگ بور ہو جائیں گے، آپ دیکھ نہیں پائیں گے، آپ اکتا جائیں گے. اس لیے میری پھر پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 20 سے 25 منٹ کے اندر اندر میں اپنی جو زیادہ ضروری باتیں ہوتی ہیں کسی ہاتھ میں صرف انہی کو ڈسکس کر سکوں. تو یہاں پہ وہ یہی بتا رہے ہیں، یہ جو صاحب ہیں، کہ یہ جو ہاتھ ہیں یہ خود بولتے ہیں اور ہاتھ کی لکیریں بولتی ہیں اور یہ انسان کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتی ہیں. ہاتھ دماغ کا بیرونی مظہر ہے. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ بھی آپ سوچیں گے، آپ کی سوچیں پازیٹیو ہوں گی تو پازیٹیو انرجی، یہ جو آپ کے دماغ کی جو ہے نا، جہاں سے سگنلز آتے ہیں پوری باڈی کو دیتا ہے دماغ، ہم نے کیا سوچ رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں. دماغ کی یہ جو ہے یہ جو سگنلز آتے ہیں یہ اصل میں ہتھیلی کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے. جب آپ کی زندگی میں کچھ اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اور آپ اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، آپ محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں ایک چینج آنا شروع ہوتا ہے. در حقیقت لائنیں نہیں بدلتی، انسان خود بدلتا ہے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نہیں کیا لائنیں بدلتی ہیں؟ میں نے کہا لائنیں نہیں بدلتی، انسان بدلتا ہے. جب انسان پریکٹیکل لائف گزارنا شروع کر دیتا ہے، انسان 12-12 14-14 18-18 گھنٹے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور بڑی عقل مندی اور سمجھداری سے زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ زندگی میں بہت کامیابیاں حاصل کرتا ہے اور اس کی وہ کامیابیاں پھر اس کے ہاتھ کی لائنوں میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو بالکل اگر آپ کی زندگی میں آپ نے اپنے آپ کو بدل لی ہے اور پھر 2-3 سال کے اندر اندر ہی آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی بھی آئے گی، آپ کی شخصیت کے اندر بھی تبدیلی آئے گی اور آپ کے ہاتھ کی لائنیں بھی ہر 6 ماہ کے بعد یا سال کے بعد یا 2 سال کے بعد لازمی بدلتی ہیں. لیکن وہ تب ہی بدلیں گی اگر آپ نے اپنے آپ کو بدلا ہوگا. اگر آپ محنت ہی نہیں کر رہے، بھائی گھر سے بستر پہ ہی آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ اٹھ ہی نہیں رہے، کوئی کام ہی نہیں کر رہے، تو پھر آپ نے کیا ترقی کرنی اور کیا آپ کے ہاتھ کی لائنوں میں چینجنگ آئے گی. سید ابو اعلیٰ مودودی بہت بڑے یہ اسلام کے مجدد بھی گزرے ہیں، مفکر بھی گزرے ہیں، بہت بڑا ان کا ایک دین کے لیے انہوں نے ورک کیا ہے، بڑے محترم ہیں یہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک اچھے پامسٹ کو ہاتھ دکھانا اپنے آپ کو اریاں کرنا ہے. یعنی کہ آپ جب پامسٹ کو اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں تو جیسے آپ اپنے آپ کو بالکل اس کے سامنے ننگے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اس طرح کا مطلب ہوتا ہے. اریاں کا مطلب ہوتا ہے ننگا ہونا، یعنی کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں جان لیتا ہے کہ آپ کا کردار کیا، آپ کی شخصیت کیا، آپ کی شادی کیسی رہے گی، آپ کی ڈائیورس ہوگی، آپ بیرون ملک جائیں گے نہیں جائیں گے، آپ دل کے کتنے اچھے ہیں، آپ کنجوس ہیں، سخی ہیں، بہادر ہیں، بزدل ہیں، مومن ہیں یا منافق ہیں، یہ تک بتا دیتا ہے. یہ تک ہاتھ کی لکیریں بتا دیتی ہیں. تو فرینڈز مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا، آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، اور آج کے بعد اگر جو بندہ بھی میری یہ ویڈیو دیکھ لے گا اس کو یقین آ جائے گا کہ میں نے شروع میں جس وجہ سے میں نے پامسٹری سیکھنا شروع کی تھی، اس لیے میں نے آپ کچھ سائن بھی ڈسکس کیے تھے، تو آپ اپنے ہاتھ پہ غور کریں تو آپ کو یقین آئے گا کہ بالکل آپ کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا میں نے بتایا ہے. تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں.
और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इस नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है, आप इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। अगर कोई और कोई नंबर देता है आपको कमेंट सेक्शन में, तो किसी और के साथ आपने रब्ता नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है, आप इसी पे रब्ता करेंगे। ठीक है जी, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे। ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और मेरे दो चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना, वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा। ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी। और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।